बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आलमी सतह पर दिन ब दिन सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी गलतियों के अंबार लगाते जा रहे हैं। अब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे पर यूएनओ समेत वार्निंगें धमकियां देना शुरू कर दी है। कभी वेनेजुएला पर कब्जा, उनके ऑयल रिजर्व पर कब्जा, मादनियात के लिए ईरान पर धमकियां, और अब ग्रीनलैंड पर भी धमकियों के बाद नाज़रीन एक दूसरी आलमी जंग छिड़ने का खतरा भी इम्कान है। जबकि ईरान पर जब हमले की धमकियां दी गई तो रशिया और चीन ने वादिया तौर पर कह दिया अमेरिका अब बहुत हो गई, ऐसा ना करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हठधर्मियों पर है। लेकिन पर अफसोस ये है कि दुनिया में पाकिस्तान एक अहम तरीन ममालिक है इस खित्ते में अगर देखी जाए, लेकिन पाकिस्तान में जबर जुल्म, फसादियत, नाइंसाफी के जरिए मुल्क को घसीटा जा रहा है। जबकि असल हकायक ये हैं कि 78 साल की तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है। माशी सूरत हाल पर बड़े बड़े चैलेंज, हुकूमत की नाकामियों की तवील दास्तान, दफाई सूरत हाल संगीन, सियासी अदम इस्तेकाम। ऐसे में अदलिया की बेतुकीरी के लिए मुल्क किसी बड़े फैसलों का मुंतजर है। अगर अहम शख्सियात ने मुल्क की बका, मुल्क की बेहतरी, आइन के लिए कोई फैसला ना किया तो बहुत बड़ा टकराव हो सकता है। गुज़श्ता रात जिस तरह फिर हर मंगल के बाद पिछली 8-7 मंगलों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खवातीन इमरान खान जो जेल में मिलने गई थी अपने भाई को, अलीमा खान, नौरीन नियाजी, पीटीए की लीडरशिप जिसमें कायदीन लीडर सलमान अकरम राजा पर जुल्म और फसादियत की गई, जब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए चलाई तो पुलिस की धोने, ऐसा लगता है हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस आइन और कानून की बजाय हकामात की गुलाम है। क्या मुल्क को इस तबाही से निकालने के लिए कोई सर जोड़ के नहीं बैठेगा? बदकिस्मती ये है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन जराए इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। दुर्फिटे मुल्लानत ऐसे लोगों का जो हर चीज को कहते हैं ये रेड लाइन है। खवातीन का एहतराम होना चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हलफ से वफादारी करनी चाहिए, और खुद हलफ की खिलाफ वर्जी और आइन को तोड़ने की हजारों मिसालें मौजूद हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि खवातीन को रेड लाइन कहने वाली ने, क्या यास्मीन राशिद नजर नहीं आती? 74 साल कैंसर सर्वाइवल जो कोड़ लखपत जेल में दर्जनों मरतबा हस्पताल गई, सनम जवेद उनकी बहन दूसरी। और अब ये खबर है, खदशा है कि हुकूमत सर पटाकर बैठ गई है कि हमने पंजाब में कोई ऐसा जुल्म नहीं, जबरी लापता से लेके झूठे मुकदमत, घरों से गिरफ्तारी लेके छापों तक, सड़कें खंदकें खोदने से लेकर रुकावटें खड़े तक, अडयाला जेल को नो एरिया बनाकर। लेकिन इमरान खां की बहनों को भी आफरीन है इनकी हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी पर और आईनी जद्दोजहद पर। अब कहा जा रहा है कि अलीमा खां को भी गिरफ्तार करने के लिए मुशावरत शुरू हो चुकी है। अगर अलीमा खां और इनकी बहनों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर अडयाला जेल के बाहर नहीं, 25 करोड़ अवाम को पकड़ोगे तो इमरान खां होगा। लेकिन इमरान खां की रिहाई इस मुल्क के सियासी इस्तेकाम और माशी को तसल्ली दे सकती है। शायद इसीलिए इमरान खां के नामजद महमूद खां अचकरी को अपोजिशन लीडर 7 महीने की ताखीर और राजा नासर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन ला के अब हुकूमती लोग मिल रहे हैं। लेकिन हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब है ये इमरान खां से खौफजदा है। ये बज़ाहिर हुकूमत तो इनके पास है, लेकिन फैसले की ताकत, अडयाला जेल में बंद कैद तन्हाई में 2 माह गुजारने वाला इमरान खां इनके लिए दर्द सर बना है। और कई लोग माहिर नफ्सियात डॉक्टर साहबान को दिखा रहे हैं। खवातीन की रेड लाइन वालों को शर्म आनी चाहिए।
کہ یہ اگر یہ ملک میں جو نا انصافی کر رہے ہیں، اب ناظرین خبریں ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا جا رہی ہے۔ خواتین کا احترام کرنے والے یہ بتائیں، گزشتہ رات انسانی حقوق کی علمدار ایمان مداری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا نے پوری رات اسلام آباد بار کے دفتر میں گزاری، اور پولیس کا جمع غفیر تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد آ گئے ہیں۔ جب ان کی جج مجوکا صاحب کبھی کہتے تھے زمین سے گرفتار کرو، کبھی کہتے تھے آسمان سے گرفتار کرو، اور جب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ان کی جولائی کے مہینے میں کوئی گرفتاری کر لے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ کامران مرتضی اور دیگر وکلاء کو سلام، جنہوں نے جدوجہد کر کے چیف جسٹس سے جا کے گزارش کی کہ خدا کے واسطے ایک وکیل پر اس طرح مقدمات کے انبار، ایک وکیل جس کی ماں ایک جدوجہد کی نشانی ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں ایک مجوکا کیس میں لگایا، اور اب انہوں نے جولائی کی گرفتاری اور جس پر 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔ کیا ایمان مزاری بیٹی نہیں؟ کیا خاتون نہیں؟ بہن نہیں؟ کیا ان رشتوں کو روندنا تمہارے ہی ہے؟ کب تک یہ ظلم کرو گے؟ شادات، فرعون، ہٹلر کی ہسٹری پڑھ لو، ان کا انجام بھی ضرور پڑھنا، ان کا ظلم تو پڑھنا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی ماہر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر علی اور دیگر وکلاء، درجنوں دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر چکے ہیں، لیکن چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ٹائم ہی نہیں دیتے۔ گزشتہ روز عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر سلمان اکرم راجہ اور غالباً 14 سینیٹرز نے ایک ریٹ دائر کی تھی، پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں ہمارے کلائنٹ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ آپ نے نومبر کو حکم دیا تھا، لیکن جج صاحب نے اس پر بھی واضح حکم نہیں دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج اپنے کلائنٹ سے ملاقات کر لوں، ایکس اکاؤنٹ ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے مجھے ان سے، لیکن جج صاحب نے انہیں بھی انصاف نہیں دیا۔ جب اسلام آباد کی آئینی عدالت میں جسٹس امین الدین، سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ فریدی اور سرفراز ڈوگر ہوں، اور انصاف کے حصول کے لیے سابق وزیر اعظم ہو، وکلاء ہو، خواتین ہو، بزرگ ہوں، ان پہ ظلم کے بازار گرم اور عدالتوں سے ریلیف نہ ملے تو کمنٹ سیکشن میں رائے دیں، پھر عوام کیا کرے۔ ناظرین، دوسری طرف سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جس طرح پنجاب کے سندھ کو پہلے انہوں نے متحرک کیا، پنجاب کو کیا، کے پی کے ایک شہر میں جہاں جاتے ہیں عوام کا سمندر امڑ آتا ہے۔ اب سہیل افریدی نے کہا پنجاب اور بلوچستان میں سٹریٹ موومنٹ کے لیے آ رہے ہیں، 8 فروری کو جدوجہد کی جائے گی ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ وہ لاہور، ملتان، پنڈی، گجرانوالہ ہر شہر میں جائیں گے اور بلوچستان جائیں گے، اور پنجاب حکومت کی نیندریں حرام ہو گئی۔ جب پہلے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ آئے تھے تو کبھی ہوٹل بند، کبھی سٹریٹ لائٹیں بند، کبھی راستے بند، اور کبھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، لیکن وہ بھی ملندر قلندر عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑ کے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا اب سہیل افریدی دوبارہ اگر لاہور پنجاب کا دورہ کرتے ہیں، میاں والی میں جاتے ہیں، ملتان جاتے ہیں، فیصل آباد جاتے ہیں، سیالکوٹ جاتے ہیں، تو پھر ظلم کریں گے؟ دوسری طرف اس موقع پر ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے۔ خبروں کے تو انبار ہیں، لیکن خبریں دینا منع ہے، پروپیگنڈا کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ پروپیگنڈے اور خبر صحافی کے لیے پروپیگنڈا گالی ہے، لیکن بدقسمتی ہے آج کل گالی کو اعزاز اور تحفہ سمجھا جاتا ہے، اور سچ بولنا پاکستان میں جرم ہو چکا ہے۔ جس شہر میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس شہر کے سلطان سے، یہ تو آپ خود ہی سنیں۔ ناظرین، کیا محمود اچکزئی جو عمران خان کے نامزد کردہ ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہارا ناصر عباس، کیا عمران خان کی رہائی میں کوئی فعال کردار ادا کر سکتے؟ ان کی کوششوں میں کوئی شبہ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں میں شبہ میں نہیں، لیکن ظلم کی انتہا اتنی ہے۔ ابھی میرے پاس چند دوست آئے تو انہوں نے کہا ایک نوجوان لاہور سے، ایک چھوٹے سے ایک کونسلر لیول کا تھا، وہ عرصے سے گھر بیٹھا تھا، بھاگا ہوا تھا، لاہور میں لاکھوں نہیں تو 50,000 سے زیادہ پنجاب میں چھاپے مارے گئے، لاکھ سے زیادہ، اس بیچارے کو فالج ہو گیا۔
1.5 साल سے اسے کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ایسی لاکھوں نہیں تو ہزاروں مسالے موجود ہیں، کاروبار تباہ، بیوی بچے لے کے کوئی در بدر ہو رہا ہے۔ پولیس جو میری محافظ تھی، جو آپ کی محافظ ہے، جو پولیس جو میری ہے، وہ کیوں میرے لوگوں کے گھروں کو توڑتی ہے؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ جرم کی پاداش میں سزا دو۔ جرم کرنے سے پہلے ہی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے صرف پی ٹی آئی سے وابستہ ہونا یا نون لیگ سے کسی پارٹی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے تو آپ جھوٹے مقدمے نہیں دے سکتے، جھوٹے تو کسی بھی نہیں دے سکتے، لیکن ان سے یہ سوال ہے، یہ جو افسران جھوٹے مقدمات یا کاروائیاں کرتے ہیں، سوچیں اگر یہ ان کی فیملی کے، اللہ نہ کرے ان کے خلاف ہو تو ان پر کیا بیتے گی۔ ناظرین، ایک شخص 2 سال سے گھر سے در بدر تھا، فالج ہو گیا، موت کی سسکیاں لے رہا ہے، اور پولیس نے اس کا پی ٹی اے کے رہنماؤں میں نام لکھا اور اس کے بند گھر میں چھاپے مار کے دروازے توڑے گئے۔ کیا یہ ملک رہنے کے قابل چھوڑا ہے؟ خدا کے لیے بس کرو، بہت ہو چکی۔ میں نے ابھی گزارش کیا، کیا ابھی تک تو ایمان مداری اور ہادی چٹھا کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں نے ضد کی ہوئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز صبح اچانک پولیس کی دوڑیں لگ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے پولیس ایمان مداری اور ہادی چٹھا کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار آفس کے باہر موجود۔ آج صبح پولیس کے تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد اسامہ بن لادن دوبارہ زندہ ہو گیا، اسے پکڑنا ہے۔ پولیس کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ جیسے ہی ایمان مداری اور ہادی چٹھا اس بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیں گے۔ پولیس کو حکم یہ تھا، حکمت عملی یہ تھی، لیکن اچانک بار آفس کی بلڈنگ کے پچھلے دروازے پر ایمان مداری اور ہادی چٹھا کو نکال کر اسلام آباد کے ہاتھے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر کامران مرتضیٰ اور سابق صدر کا کلیدی کردار ہے۔ وکلا ہمیشہ آئین کے لیے حکمرانی ہے، لیکن اس دفعہ وکلا میں بھی تقسیم ہے۔ صحافی تو بالکل ہی مردار ہو گئے ہیں، جتنی صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ تو بیچارے اپنے حق میں بیان نہیں دیتے۔ کہیں پیسے سے خریدا جا رہا ہے، کہیں خوف سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن ایک ملک کو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کی چاروں صوبوں میں جماعت ہو، مقبولیت ہو، گلگت بلتستانیہ میں ہو اور آزاد جموں کشمیر میں ہو۔ سیراب برکت وہاں کا نوجوان گرفتار ہے، کیا میسیج دے رہے؟ تو بظاہر تو ایک ہی لیڈر ہے جس کی مقبولیت عمران خان ہے، مانے نہ مانے یہ ظلم کے چند چیتا بتائے۔ 8 فروری کو بعد بھی اگر پی ٹی آئی نے مسلسل تمام سینیٹرز، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر اور صدی عہدیدار نہ نکلے، انہیں نکالنے کے لیے عمران خان کو پوری پی ٹی آئی کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، ٹکٹ عہدیداروں کو باہر نکلنا ہوگا، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں گرفتاریاں ممکن نہیں ہوگی، اکیلے اکیلے مارے جاؤ گی۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، متی اللہ جان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کہا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے خلاف کیس میں وکیل سلمان اکرم راجہ، ابھی میں نے گزارش کی 4 نومبر کو عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، یعنی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر بارہا توہین عدالت کی درخواست پر اب 24 فروری کی تاریخ پڑ گئی ہے، یعنی کہ پھر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائیں گے۔ کیوں عمران خان سے ڈرتے ہو؟ سماعت کے دوران جسٹس ارباب طاہر نے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور ان کی وکیل سے بار بار کہا کہ دیکھیں، اگر عمران خان کے وکیل کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو پھر کیس کیسے آگے بڑھے گا۔ معزز جج نے کہا توہین عدالت میں جاری کر چکے ہیں، جس کا تحریری جواب حکام جمع کرائیں، لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے ایک سپرنٹینڈنٹ کی کیا جرت ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آئین کے مطابق ملاقات نہ کروانے دے، عدالت کے حکم نہ کروانے دے، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے ایکس پر اپنا میسیج دیا ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر ظلم و ستم ہوا۔ انہوں نے کہا، میں کل رات ایم پی اے ملک فہد مسعود، سمیع اللہ بٹ، جہاں زیب اور راجہ ثاقب خالد، میر ملک نجم عرفان بلوچ کی گرفتاری اور پارٹی کے 20 دوستوں کی گمشدگی پر شدید بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ وکلا کی ٹیم ہر ممکن معاونت کرے گی، لیکن جب عدالتیں ہی انصاف نہ کرے گی تو سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی کوشش میں تو کوئی شک نہیں۔ کیا ناظرین، اس ملک میں آپ نے اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے؟ نکلیں،
پاکستان کی آزادی کے لیے امریکہ نے طلب کر لیا ہے مختلف ممالک کو، کیا غزہ میں کون کون سی فوجیں جائیں گی؟ سعودی عرب اس سے گریز ہے۔ پاکستان کا بھی خیال ہے کہ وہ حماس کو ڈی آرم کرنے نہیں جائے گی۔ کیا امریکہ سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے؟ امریکہ نے یو این او کے سیکرٹری جنرل اور دیگر جیسے وہ گرین لینڈ میں ڈنمارک کے پیچھے پڑا ہے، کیا اور حکمرانوں کے بھی جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کی تھی غزہ میں فوج بھیجنے کی یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ آڈیو ویڈیو بھی کوئی سامنے آ سکتا ہے۔ پاکستان میں آڈیو ویڈیو کا دندہ تو بڑا گندا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے سہیل افریدی اور اس کے نوجوان قیادت کا کردار قابل تشہیر ہے، اور ہاں صحافیوں کا کردار قابل مذمت ہے، لیکن اس میں ورکنگ جرنلسٹ کم قصوروار ہے۔ لیکن ہم میں اتحاد نہیں ہے۔ کاش ہم اس ملک کی خاطر اور سچ کہنے کی خاطر قربانی دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ نواز شریف گزشتہ رات ایک اہم میٹنگ میں پریشان دکھائی دیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد ایک اہم میٹنگ میں پریشان ہوئے کہ ہمارا ووٹ بینک ہی ختم ہو گیا ہے۔ جیل میں بیٹھا ڈیالہ سابق وزیر عمران خان اتنا طاقتور ہے کہ عوام اس کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے۔ یہ حقائق ہے، اب مانے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔